वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक वही इंसान कामयाब है, इल्लल्लज़ीना आमनु, जिसका अक़ीदा दुरुस्त हो, व अमिलुस्सालिहात, अमल सुन्नत के मुताबिक हो, व तवासौ बिल हक़, इस हक़ बात यानी सही अक़ीदा और सुन्नत अमल की तबलीग व इशाअत भी करता हो, व तवासौ बिस्सब्र, और अगर इस तबलीग व इशाअत पर मसाइब व परेशानियाँ आएँ तो इन पर सब्र की तलक़ीन भी करता हो। अब देखें, इस सूरत को शुरू किया है वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, सारे के सारे इंसान खसारे में हैं, इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, मगर वो लोग जिनके अक़ायद ठीक हों और आमाल भी सुन्नत के मुताबिक हों। अब देखें, इसमें सबसे पहली जो बात की गई है वो अक़ायद की गई है, और फिर उसके बाद आमाल की बात की गई है। और आमाल भी सिर्फ आमाल नहीं, वो आमाल जो सुन्नत के मुताबिक हैं उनकी बात की गई है। तो अब देखें, इस वजह से हम जैसे आमाल पे मेहनत करते हैं तो इस वजह से हमें इसी तरीके से अक़ायद की मेहनत भी करनी चाहिए। तो हमने ये आपका कोर्स भी सिर्फ इसी वजह से रखा कि साथ में, ताकि आप जहाँ पे मसाइल पढ़ती हैं साथ में आप अक़ायद भी पढ़ें। मसाइल पे मेहनत होती है तो साथ में अक़ायद पे भी मेहनत होनी चाहिए, चूँकि असल जो चीज़ है वो अक़ीदा है और अमल उसकी फ़रा है। अक़ायद ठीक होंगे, इंसान छोटा कोई अमल करेगा तो वो सही होगा उसका, और अल्लाह ताला के यहाँ उसको सवाब मिलेगा। और अगर कोई मर्द और कोई औरत ऐसी है जिसके अक़ायद तो ठीक नहीं है, वो आमाल सारा दिन बैठ के करती रहे तो आमाल का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इस वजह से पहला जो मेरा सबक था उसमें इस पर मैं तफसीली गुफ्तगू कर चुका हूँ कि अक़ीदे की अहमियत क्या है और अमल की अहमियत क्या है। तो अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो शायद ये पढ़ा होगा तो आप सुन सकती हैं दोबारा इसको। नंबर 2, हदीस मुबारक सही बुखारी जिल्द 2 के अंदर रिवायत मौजूद है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इसके रावी हैं, फरमाते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यतबउल मय्यिता सलासतुन, मैयत के पीछे 3 चीज़ें जाती हैं, फ़यरजिउ इस्नानी, 2 लौट आती हैं, वयबका माअहु वाहिदुन, और एक उसके साथ बाकी रह जाती है, यतबउहु अहलुहु व मालुहु व अमलु, मैयत के पीछे उस 3 चीज़ें जाती हैं। नंबर 1 अहलो अयाल, नंबर 2 माल, और नंबर 3 अमल। वयब फ़यरजिउ अहलुहु व मालुहु, 2 चीज़ें लौट आती हैं, उसके अहलो अयाल भी लौट आते हैं, व मालुहु, और उसका माल भी लौट आता है, वयबका अमलुहु, और उसका अमल सिर्फ उसके साथ बाकी रहता है। अब देखें, इंसान दुनिया में जितनी भी मेहनत करता है वो इन 2 चीज़ों के लिए ही करता है। क्या जी वो 2? नंबर 1 मुझे माल मिल जाए, नंबर 2 मेरी जो औलाद है ये इससे नफ़ा लेती रहे। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि जो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे और ज़िंदगी में उन्होंने ख़ुद कभी ना अच्छा लगाया है और ना अच्छा कभी पहना है, लेकिन औलाद के लिए वो छोड़ के जाते हैं और औलाद पीछे फिर वो मस्तियाँ करती है। तो इस वजह से इंसान इन 2 चीज़ों, ये 2 चीज़ें कमाना बुरा नहीं है, ये बात भी ज़हन नशीं फरमा लें। माल ये अल्लाह ताला की एक नेमत है, अल्लाह ने अगर किसी को दी है तो वो इसको खर्च करे, और खर्च करेगा तो अल्लाह ताला इस पर इसको अजर व सवाब भी अता फरमाएंगे। तो इसी वजह से इंसान को चाहिए कि इंसान अपने पीछे कोई ऐसी चीज़ें छोड़ के जाए कि इंसान अगर दुनिया से चला भी जाए तो उसको इसाले सवाब उसका पहुंचता रहे।
اب دیکھیں ایک حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان اگر کرتا ہے تو اس کا ایصال ثواب اسے پہنچتا رہتا ہے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ۔ اس آدمی نے کوئی ایسا صدقہ کیا ہے جس کا ثواب ہوتا رہتا ہے اسے۔ مثلا ایک شخص ہے، اس نے مسجد بنا دی ہے۔ اب اس نے مسجد تو بنا دی، لیکن اس کے بعد وہ دنیا سے پھر چلا گیا۔ جب دنیا سے چلا گیا تو اب اس مسجد کے اندر جتنے بھی نمازی قیامت تک نماز پڑھتے رہیں گے، اب ان کی نمازوں کا ثواب اس آدمی کو پہنچتا رہے گا جس نے یہ مسجد بنائی ہے۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو مدرسہ بنا دیتا ہے اور اخلاص کے ساتھ اس مدرسے کو چلاتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اب خود اندازہ لگائیں، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کی نسل چلاتی ہے، کرتے کرتے کوئی اور چیز چلاتا ہے، تو اس کا جو ایصال ثواب ہے یہ اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا نمبر 1 صدقہ جاریہ، یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو یا پھر اسی طریقے سے اور کسی ایسے کام میں اس نے پیسے لگا دے جو صدقہ بنتا ہے، راستہ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ ایک حدیث کے اندر تو اس کا تذکرہ آیا ہے۔ نمبر 2، نمبر 1 حدیث مبارک کے اندر یہ چیز آئی ہے، اور نمبر 2 چیز ہے علم، ایسا علم جس کے ذریعے سے لوگوں نے نفع حاصل کیا ہے۔ اب یہ انسان دنیا سے چلا گیا، اس نے اپنے شاگرد تیار کیے تھے، اب اس کی تو 50-60 سال عمر تھی، اب یہ دنیا سے چلا گیا۔ اب دنیا سے جانے کے بعد اس نے اپنا سرمایہ ان علماء کی صورت میں چھوڑا ہے۔ اب یہ جتنے بھی اس کے جو قراء ہیں، شاگرد ہیں، اور اسی طرح علماء ہیں، یہ قیامت تک ان کا جو سلسلہ آگے چلتا رہے گا، یہ کسی کو حافظ بنا دیں گے، یہ کسی کو عالم بنا دیں گے۔ جہاں پر ان کو ثواب ہوگا تو ساتھ میں اس کو بھی ثواب ہوگا کہ جس نے اس پہلے شخص کو حافظ یا عالم بنایا تھا۔ ایسا علم ينتفع بہ، جس سے نفع حاصل کیا گیا ہو۔ تو اس وجہ سے دوسری چیز یہ ہے۔ اور تیسری چیز نیک صالح اولاد ہے۔ آدمی ہے، اس نے اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی تربیت کی، مدرسے میں ڈالا، یہاں تک کہ وہ حافظ اور قاری بن گئے، حافظہ، قاریہ اور عالمہ بن گئی، عالم بن گئے۔ تو اب یہ شخص دنیا سے چلا گیا ہے۔ جب دنیا سے چلا گیا ہے تو اب یہ پیچھے جتنا بھی دین کا کام کریں گے تو ان کو تو ثواب ہوگا ہی ہوگا، ساتھ میں ان کے والدین کو، جنہوں نے محنت کر کے، مشقت کر کے ان کو اسباب مہیا کیے ہیں، اور انہوں نے محنت کر کے آگے سے اپنی اولاد تیار کی ہے، اور یہ اولاد تیار ہوئی ہے۔ اب یہ والدین دنیا سے چلے گئے ہیں۔ جب دنیا سے گئے ہیں تو اس کے بعد یہ دین کا جتنا بھی کام کریں گے تو اس کا ایصال ثواب بھی ان کے والدین کو ہوتا رہے گا۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا نفع بہت زیادہ ہے، اور اس کا ایصال ثواب جو ہے وہ ان کے والدین کو ہوتا رہے گا۔ تو اس وجہ سے انسان کو ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس میں اسے بھی ثواب ہو اور ساتھ میں دین کا کام بھی ہوتا رہے۔ نمبر 3 ہے عقیدہ، جنات کے بارے میں عقائد۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو آگ سے پیدا فرمایا،
جن کو جنات کہتے ہیں۔ ان میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی۔ جنات بھی انسانوں کی طرح احکام شریعت کے مکلف ہیں، اور مرنے کے بعد انسانوں کی طرح ان کو بھی عذاب و ثواب ہوگا۔ جنات میں کوئی نبی نہیں ہے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور اور معروف ابلیس لعین ہے۔ جنات اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتے، مگر ہم ان کے وجود کو ایمان بالغیب کے طور پر مانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 4، میت کو غسل دینے کا مسنون طریقہ۔ سامانی غسل۔ نمبر 1، غسل کا تختہ۔ نمبر 2، کینچی۔ نمبر 3، بڑی چادر 2 عدد۔ نمبر 4، صابن۔ نمبر 5، تولیہ 2 عدد۔ نمبر 6، مشک اور کافور، یہ خوشبوئیں۔ 7، دستانے یا شاپر۔ نمبر 8، پانی کے 2 ٹپ۔ 9، پانی ڈالنے کے لیے 2 ڈبے۔ اور نمبر 10، بیری کے پتے۔ اور نمبر 11، روئی۔ اور نمبر 12، ٹیشو پیپر ہو یا ڈھیلے ہوں۔ نمبر 13، کفن۔ اور نمبر 14، چارپائی۔ میت کو سنت کے مطابق غسل دینے میں جو مراحل پیش آتے ہیں، انہیں بالترتیب تحریر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، میت کو جس تختے پر غسل دیا جائے، اس کو 3 یا 5 یا 7 دفعہ لوبان کی دونی دینی چاہیے، اس کو صاف کر دینا چاہیے۔ پھر میت کو اس طرح لٹائیں کہ قبلہ اس کی دائیں طرف ہو۔ نمبر 2، میت کے بدن کے کپڑے چاک کر لیں اور ایک بڑا کپڑا جسم کے اوپر ڈال کر اندر ہی اندر کپڑے اتار لیں۔ یہ کپڑا موٹا ہونا چاہیے کہ گیلا ہونے کے بعد اندر کا بدن نظر نہ آئے۔ نمبر 3، عورت کا سارا جسم ستر ہے، بلا وجہ دیکھنا اور ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ میت کو استنجا کرانے اور غسل دینے میں اس جگہ کے لیے دستانے پہن لینے چاہیے یا کپڑا ہاتھ پر لپیٹ لینا چاہیے، کیونکہ جس جگہ زندگی میں ہاتھ لگانا جائز نہیں، وہاں مرنے کے بعد بھی دستانوں کے بغیر ہاتھ لگانا جائز نہیں، اور نگاہ ڈالنا بھی جائز نہیں۔ غسل شروع کرنے سے پہلے بائیں ہاتھ میں دستانہ پہن کر مٹی کے 3 یا 5 ڈیلوں یا ٹیشو پیپر سے استنجا کرائیں اور پھر پانی سے پاک کریں۔ نمبر 4، میت کو وضو کرائیں۔ وضو میں گھٹوں تک ہاتھ دھوئیں، نہ کلی کرائیں اور نہ ہی ناک میں پانی ڈالیں، بلکہ روئی کا پھایا تر کر کے ہونٹوں، دانتوں اور مسوڑوں پر پھیر کر پھینک دیں۔ اس طرح یہ عمل 3 دفعہ کریں۔ پھر اسی طرح ناک کے دونوں سوراخوں کو روئی کے پھائے سے صاف کریں۔ وضاحت: اگر انتقال ایسی حالت میں ہوا ہو کہ میت پر غسل فرض ہو، مثلا کسی شخص کا جنابت کی حالت میں انتقال ہو گیا، یا کسی عورت کا حیض و نفاس کی حالت میں انتقال ہو جائے، تو بھی منہ اور ناک میں پانی ڈالنا درست نہیں ہے۔ البتہ دانتوں اور ناک میں تر کپڑا پھیر دیا جائے تو بہتر ہے، مگر یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ پھر ناک، منہ اور کانوں میں روئی رکھ دیں تاکہ وضو اور غسل کے دوران پانی اندر نہ جائے۔ پھر منہ دھلائیں، پھر ہاتھ کونیوں سمیت دھلائیں، پھر سر کا مسح کرائیں، پھر 3 دفعہ دونوں پیر دھلائیں۔ نمبر 5، جب وضو مکمل ہو جائے تو سر کو گل خیر و ختمی بیسن یا صابن وغیرہ سے مل کر دھوئیں۔ یہ خوشبو وغیرہ ہے، صابن وغیرہ یہ۔ نمبر 6، پھر اسے بائیں کروٹ لٹائیں اور بیری کے پتوں میں پکایا ہوا نیم گرم پانی دائیں کروٹ پر 3 دفعہ سر سے پاؤں تک اتنا ڈالیں کہ نیچے کی جانب بائیں کروٹ تک یہ پہنچ جائے۔ نمبر 7، پھر دائیں کروٹ لٹا کر اسی طرح سے سر سے پیر تک 3 دفعہ اتنا پانی ڈالیں کہ نیچے کی جانب دائیں کروٹ تک وہ پانی پہنچ جائے۔ نمبر 8، اس کے بعد میت کو اپنے بدن کی ٹیک لگا کر ذرا بٹھانے کے قریب کر دیں
اور اس کے پیٹ کو اوپر سے نیچے کی طرف آہستہ آہستہ ملیں اور دبائیں۔ اگر کچھ پیشاب یا پخانہ وغیرہ خارج نکلے تو صرف اسی کو پونجھ کر دھو دیں۔ وضو اور غسل دہرانے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس ناپاکی کے نکلنے سے میت کے وضو اور غسل میں کوئی نقصان نہیں آتا۔ نمبر 9، پھر اسے بائیں کروٹ پر لٹا کر دائیں کروٹ پر کافور ملا پانی سر سے پیر تک 3 دفعہ خوب بہا دیں کہ نیچے بائیں کروٹ بھی خوب تر ہو جائے۔ پھر دوسرا دستانہ پہن کر سارا بدن کسی کپڑے سے خشک کر کے دوسرا خشک کپڑا لپیٹ دیں۔ نمبر 10، پھر چارپائی پر کفن کے کپڑے اس طریقے سے اوپر نیچے بچھائیں جو آگے کفن پہنانے کا مسنون طریقہ میں آ رہا ہے۔ پھر میت کو آرام سے غسل کے تختے سے اٹھا کر کفن کے اوپر لٹا دیں اور ناک، کان اور منہ سے روئی نکال دیں۔ نمبر 5، دعا ہے آخر میں، سنن ترمذی جلد 2 کے اندر ہے۔ غصے یا برے خواب کے وقت کی دعا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ترجمہ، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ تو